सूरत النحل आयत 84 से पारा नंबर 14 रूबमा वयौमा और जिस दिन नबअसु हम उठाएंगे मिन कुल्ली उम्मह हर उम्मत में से शहीदन एक गवाह सुम्मा फिर ला युज़नु इज़्न से इजाजत ना दी जाएगी लिल्लज़ीना उन लोगों को कफरू जिन्होंने कुफ्र किया वला हुम और ना वो युस्तअतबून उज़्र कबूल किए जाएंगे माफी की दरखास्त ली जाएगी वला हुम युस्तअतबून और ना उनसे माफी की दरखास्त ली जाएगी। क़यामत के दिन का नक्शा, क्योंकि इससे पहले दुनिया में उन्हें बहुत सारी आयात मौजज़ात अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात मुख्तलिफ तरीकों से चीज़ों से उन्हें समझाया गया। आयात कौनिया आयात शरइया उन्हें बताई गई, लेकिन किसी बात पर उनका कोई असर न हुआ, किसी बात का उन पर कोई असर न हुआ और वो एक ही चीज पर अड़े रहे कि ये रसूल झूठा है, ये खुद से घटता है, अल्लाह ने कोई किताब नहीं उतारी, कोई क़यामत कायम नहीं होगी। तो फिर जैसे आम तौर पर आम जबान में क्या कहा जाता है कि ठीक है अब वक्त ही तुम्हें सब बताएगा, तो यहाँ से फरमाया वयौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीद, मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, हर उम्मत में एक गवाह होगा। ये गवाह कौन होगा आप सब जानती होंगी, जरा आप बताइए। तमाम अंबिया कराम के होंगे अपनी अपनी उम्मत की गवाह कि हमने उनको पैगाम पहुंचा दिया था। जी, हर उम्मत में उसकी तरफ से जो गवाह होगा वो नबी होगा, पैगंबर होगा, वो गवाही देगा। किस चीज की गवाही? कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया था। और किस चीज की? कि किन लोगों ने माना था, कौन ईमान लाए थे और किन्होंने नहीं माना था, किन लोगों ने इनकार किया था। और फिर इसी तरह अंबिया के बाद जो उनका पैगाम पहुंचाने वाले हैं उलमा, अल उलमा वरसतुल अंबिया, इसी तरह तमाम अंबिया के पैरोकार वो गवाही देंगे कि अल्लाह हमने इन्हें बता दिया था। इसी तरह हर मुवहिद, हर मुत्तबे सुन्नत अपने अहले इलाका के लिए, अपने खानदान वालों में जो उसे मालूम था और अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी थी, वो गवाही देगा कि अल्लाह तू जानता है मैंने इन्हें पहुंचाया था, मैंने इन्हें बताया था। और फिर अल्लाह का भी ये वादा है कि किसी को गफलत में अचानक नहीं मारता, बल्कि पूरी जिंदगी दी समझने के लिए और फिर कई मौके दिए, कई निशानियां दी, हुज्जत पूरी हो गई तो फिर उनका खात्मा हुआ। अब फिर क़यामत के दिन सबसे पहले तो वो गवाहियां पेश की जाएंगी। वयौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, यानी ऐसे नहीं है कि क़यामत के दिन भी वो सब चीजें सामने ना आए तो बस जो उन्होंने किया था वो उन पर मुसल्लत कर दिया जाए, नहीं, एक दफा फिर से सब उनकी आंखों के सामने लाया जाएगा। वो देखेंगे, उन्हें रियलाइज अच्छी तरह एहसास होगा इस चीज का कि हाँ वाकई हम गलत थे। और अब अगर वो चाहेंगे ना कि हम कोई माफी नामा या कोई माजरत पेश करें तो उनसे कबूल नहीं की जाएगी। सुम्मा ला युअज़नु, फिर उन्हें इजाजत ही नहीं दी जाएगी। किन्हें? काफरों को, जिन्होंने दुनिया में आयात कौनिया आयात शरइया रब की आयात का इनकार किया, रसूल के पैगाम को झुठला दिया, मन मानी की, मर्जी की, शिरको बिदात में कुफ्र में डूबे रहे। अब वो कहें हम समझना चाहते हैं, जैसे आप पढ़ चुकी हैं सूरतुल मुमिनून के हवाले से कई बार मैंने बताया, जब वो सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, तो क्या जवाब दिया जाएगा? कल्ला। इसी तरह दूसरे मकाम पे है यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी
مجرم چاہیں گے سب کچھ لے لو، ہمیں خلاصی مل جائے، دنیا میں جو ہمارا تھا ہم وہ سب کا سب پورے کا پورا دینے کو تیار ہیں. لیکن وہاں بھی کیا جواب آیا؟ کلا انہا لظا، ایسا ہوگا ہی نہیں. تو یہ وہی چیز ہے یہاں. اچھا، مختلف قرآن کریم کے جو مقامات ہیں وہاں مختلف چیزوں کا انکار ہے، جیسے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، معذرت قبول نہیں کی جائے گی، چانس نہیں دیا جائے گا. مختلف مقامات پر مختلف چیزیں مینشن ہیں. یہاں یہ ایسے الفاظ ہیں جامع کہ ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا. ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. یہاں جو یستعتبون کا لفظ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یعنی یہ ایک لفظ تمام مقامات کو جمع کر دیتا ہے. کیسے؟ یستعتبون اگر آپ اردو میں دیکھیں تو اتاب کا لفظ بولا جاتا ہے. اتاب کسے کہتے ہیں؟ عتاب غضب کو، ناراضگی کو. بالکل، اتاب کا پڑھنا یعنی سخت ناراضگی کا اظہار کرنا. اس میں آپ دیکھیں حروف کی زیادتی ہے. آتابا یا آتابا یا آتوبو ہوتا ہے ناراض ہونا، آتابا ہوتا ہے ناراض ہونا، لیکن یہ صرف عین تا بائی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے سین اور تا کا اضافہ ہے نا. آتابا سے پہلے سین اور تا. یستعتبون، حروف کی زیادتی معنی میں زیادتی ہوتی ہے نا، تو اس میں کیا معنی ہے؟ استعتبا کا معنی یعنی ناراضگی دور کرنے کا، منانے کا موقع، منانے کا انہیں موقع بھی نہیں ملے گا. یستعتبون کہ وہ منا سکیں، یعنی ان کی معافی قبول نہیں کی جائے گی، معذرت قبول نہیں کی جائے گی، مہلت نہیں دی جائے گی. یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے، مہلت، معافی، معذرت کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہ تمام اس میں آ گئی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ لفظ جامع ترین لفظ ہے اور اردو میں بھی بولا جاتا ہے عتاب، لیکن اس میں حروف کی زیادتی ہے. یہ صرف عتاب ہی نہیں بلکہ اعتبا سے ہے، اور اعتبا کا مطلب ہوتا ہے کہ ناراضگی ظاہر کر کے پھر ناراضگی کو دور کرنے کا موقع بھی نہ دینا، یعنی نہ معذرت قبول کرنا، نہ معافی قبول کرنا، نہ ہی پھر کوئی مہلت دینا. کئی مقامات پر مختلف آیات ہیں، جیسے سورۃ المرسلات میں ہے ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. یہ دن ہے کہ نہ وہ بولیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی. اچھا، یہ ذہن میں آتا ہے کہ بول تو رہے ہوں گے، مختلف مقامات پر ہے کہ وہ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، لیکن کہیں آتا ہے کہ وہ بول نہیں سکیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے. کسی مقام پہ آتا ہے کہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جیسے یہاں بھی ہے کہ ثم لا یؤذن، انہیں اجازت نہیں دی جائے گی. اور سورۃ المرسلات میں ہے کہ لا ینطقون، انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. لیکن کہیں آتا ہے کہ وہ آرگیومنٹ بھی باقاعدہ کریں گے. یہ ہے نا تضاد تھوڑا سا. اصل میں یہ مختلف مواقع ہیں. شروع میں ان سے پوچھا جائے گا، پھر جب وہ جھوٹ بولیں گے نا پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. پھر اللہ خود دلائل پیش کرے گا، ثبوت پیش کرے گا. جیسے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ٹھیک ہے، تو آیات مختلف مقامات مختلف کی تفسیر کرتے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یہ اب سخت مقام ہے، یعنی قیامت کے دن کا وہ لمحہ کہ جس وقت انبیاء بطور وکیل عدالت میں کھڑے ہوں گے اور وہ بتا رہے ہوں گے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو ایمان لائے، جنہوں نے انکار کیا، تمام کا وہ خود گواہی دیں گے. انبیاء کی گواہی، انبیاء کی صداقت، انبیاء کی گواہی، اور اللہ علیم الخبیر ہے، تو کیسے پھر ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. وَإِذَا، اور جب، رَآ دیکھیں گے،
الذین وہ لوگ جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وہ کیا کیا دیکھیں گے، کس چیز کو دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، فلا یخفف پھر نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، کیا یعنی عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا، ختم تو دور کی بات کم بھی نہیں ہوگا، تخفیف ہی نہیں ہے، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ انہیں مہلت ملے گی۔ یہ اسی بات کی تاکید بھی ہے پچھلی ہی بات کی، اور مزید تفصیل بھی ہے۔ اچھا، یہاں بھی ایک سوال اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں اور یہ بات واقعی ویریفائیڈ ہے، بالکل صحیح بات ہے، کیا سنتے ہیں کہ جب کچھ لوگ دعا کرتے ہیں تو اہل ایمان کے حق میں ان کی دعا فائدہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ہے کہ نیکوکار لوگ اپنے نیکیوں کے حساب سے جس درجے میں ہوتے ہیں، پیچھے سے جب کوئی دعا کرتا ہے تو اچانک اپ گریڈ ہو جاتے ہیں، ان کے درجے میں بلندی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہگار جس سزا میں ہوتے ہیں، اگر کوئی ان سے کے لیے دعا کرتا ہے مومنوں میں سے، تو اللہ کیسے قبول کرتا ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو ہے فلا یخفف، ہے نا؟ آپ کو سوال سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں ایک چیز ہے کہ فلا یخفف، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا تو عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی دنیا کے معاملات میں رشتہ داروں مخالفین کے لیے بند کا کام کرتے تھے، بڑی مدد کیا کرتے تھے، حفاظت کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری سفارش کی وجہ سے، شفاعت کی وجہ سے اللہ انہیں زیادہ عذاب سے نکال کر اتنے عذاب میں رکھے گا، اتنے عذاب میں وہ ہوگا کہ اس کا آگ جو ہے صرف پاؤں تک ہوگی، کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ بھی کھول رہا ہوگا۔ اب یہاں تو ہے فلا یخفف، تخفیف نہیں ہوگی، لیکن دوسرے مقامات پہ ہم پڑھتے ہیں کہ تخفیف ہوگی۔ کوئی جواب دے سکتی ہے اس کا؟ ظالم لوگوں کے لیے، لیکن یہاں تو ہے فلا یخفف، تخفیف نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے۔ جی کوئی بتا رہی تھی۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا کسی طرح تو ان کا عذاب کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں قیامت ہو جائے گا اس وقت تک تخفیف نہیں ہوگی، لیکن یہ جو قبر کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو انسان جیسے صدقہ و خیرات ہوتا ہے، یا جو اولاد کے لیے نیک اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اور کوئی ایسے ان کے جو ہے وہ تخفیف ہوگی، لیکن جب اللہ تخفیف معلوم ہوتی ہے کہ اس کی بھی تخفیف ہوگی، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے ایک طرف آپ پڑھتی ہیں کہ تقدیر کا لکھا پورا ہوتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، دوسری طرف آپ پڑھتی ہیں کہ دعا کے اثر سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی جواب اسی کا اور اس کا ایک ہی ہے، یعنی تقدیر میں دعا کرنا بھی لکھا ہوتا ہے، یہ تخفیف بھی پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ جہنم میں داخل ہو جانے کے بعد فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ ہے نا فلا یخفف عنہم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، یہاں العذاب سے مراد جہنم کا عذاب ہے کہ جو ایک بار اناؤنسمنٹ ہو جائے گی پھر اس میں تخفیف نہیں ہوگی۔ ایک بار جس عذاب میں، جس جہنم کے درکہ میں، جس جہنم کے طبقہ میں، درجے میں انہیں ڈالا جائے گا، جب ایک بار اسے دیکھ لیں گے پھر کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سے پہلے جس کے حق میں اللہ کی شفاعت ثابت ہوگی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے بارے میں کہ تخفیف اسے مل جائے گی، تو پہلے جتنی تخفیف جس کے لیے ثابت ہو جائے گی، اجازت مل جائے گی، وہ تو معلوم ہے۔
ایک بار جب وہ دیکھ لیں گے العذاب، عذاب جہنم کے عذاب کو دیکھ لیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، پھر تخفیف نہیں ہوگی، اس سے پہلے تخفیف ہو سکتی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی جاری کر دیا ہوگا اس کو تخفیف ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے لکھی ہوئی تقدیر تو نہیں مٹی، لیکن دعا کرنا تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے اور پھر مصائب ٹل جاتے ہیں، تو کہا کیا جاتا ہے کہ دعا کے اثر سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، حالانکہ وہ دعا کرنا بھی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، کیونکہ تقدیر اصل میں اللہ کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کس نے دعا کرنی ہے اور اس سے یہ عذاب ٹلنا ہے، تو اسی طرح تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ جی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب رَأَى دیکھیں گے، الَّذِينَ وہ لوگ جو اشرکوا انہوں نے شرک کیا، شرکاءہم اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو، دستگیروں کو، داتاؤں کو، یہ سارے لفظ ہمارے ہاں جو بولے جاتے ہیں نا، مشکل کشاؤں کو، حاجت رواؤں کو، جب مشرک اور شریک آمنے سامنے ہوں گے، اب یہ وہ منظر بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اہم منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مغالطہ، ہر غلط فہمی جس سے لوگ مار کھا سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، وہ مینشن کر دی، قرآن میں بیان کر دی کہ دیکھو آج جو کہتے ہیں نا فلاں بچائے گا، فلاں فلاں، دیکھو قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب مشرک لوگ اپنے معبودوں کو، سو کارڈ شرکاءہم اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا یہ ہمارے شریک، الذین وہ جو کنا ندعو من دونک جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، یعنی اللہ کیوں وہ ایسے کیوں کہہ رہے ہوں گے؟ کیونکہ ان کے ذہنوں میں تو یہ ہوگا نا کہ یہ بڑے نیکوکار، بڑے پہنچے ہوئے، آج بھی دیکھو کہ انبیاء کی صفوں کے میں اولیاء شمار ہو رہے ہیں، نیکوکار ہیں، وہ اپنی طرف سے اس بات کو آج بھی کیش کرنے کے لیے، یعنی روز قیامت کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہ ہم انہی کی تو پکارتے تھے، ہم انہی کے تو نام لیوا تھے، یعنی آج ہمیں پھر بچا لیا جائے۔ ہوگا کیا اس سے پہلے کہ اللہ جواب دے کہ یہی تو شرک تھا، یہی تو ظلم تھا، فَأَلْقَوْا پھر وہ ڈالیں گے، کون؟ وہ ان کے سو کارڈ معبود، ان کے شریک، الیہم ان کی طرف، کن کی طرف؟ مشرکوں کی طرف جو شریک ٹھہراتے تھے، القولا قول بات، یعنی وہ ان کی اس بات کو انہیں کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی ماننے سے انکار کر دیں گے۔ جیسے آگے ہے وہ کیا، کون سی بات ڈالیں گے؟ کہیں گے انکم لکاذبون تم تو جھوٹے ہو، ایسا تو تھا ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ واقعی انہیں پکارتے تو تھے، منتیں، نظریں، نیازیں سب کچھ کرتے تو تھے، یہ اولیاء کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ نہیں جھوٹ بول رہے، یہ سچے ہیں۔ اصل میں یہ جو یہ حاجت روا تو ہے ہی نہیں، جیسے سورہ النجم میں آتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ان کا نام تو داتا تھا ہی نہیں، وہ حاجت روا تھے ہی نہیں، وہ مشکل کشا تھے ہی نہیں۔ اب جو انہیں حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر پکارتے رہے تو وہ اپنے ذہنی اختراع کی وجہ سے کرتے رہے نا، وہ تو تھے ہی نہیں۔ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تھے ہی نہیں، تو یہ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، ایک تو یہ بات ہے کیونکہ وہ تھے نہیں، اس لیے جب وہ کہیں گے کہ اللہ یہی حاجت روا ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہے، اللہ انہی کو تو ہم پکارتے تھے، یہ تیرے نیک بندے، آج ان سے تو راضی ہے، وہ کہیں گے اللہ یہ جھوٹے ہیں، ہم تو تھے ہی نہیں، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، ہماری تو یہ تعلیم ہی نہیں۔ ایک تو اس بنا پر، اور دوسرا اس بنا پر بھی کیونکہ وہ سنتے نہیں، انہیں معلوم نہیں۔ جیسے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر وہ انہیں پکاریں تو ان کی پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔
اب جس نے سننا نہ ہو وہ تو انکار کرے گا نا، وہ تو سچا ہے۔ یہ مضمون سورہ فاطر، سورہ احقاف اور دیگر میں آیا ہے، بالکل یہی الفاظ کہ انکم لکاذبون، جن کو یہ معبود مانتے ہیں وہ خود انکار کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور سورہ مائدہ کا آخر آپ پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، اللہ جب تک میں زندہ تھا تو جانتا ہے میں نے انہیں کیا کہا، جب فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اب تجھے پتا بھی پیچھے کیا کرتے رہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور میں نے انہیں جو تعلیم دی تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ مشرک اپنے شریکوں کے حوالے سے کرتے ہیں، اولاً تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، روز قیامت وہ کہہ دیں گے کہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ دوسرا یہ کہ ان کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے، اگر یہ انہیں کہتے بھی ہیں، ایک تو انہیں معلوم نہیں ہے، دوسرا ان کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ انہوں نے خود ہی نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان۔ پھر فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ تو ان کا تکا ہے جو 100% غلط لگا، گمان ہے جس کی کوئی کنفرمیشن ہے ہی نہیں، تو وہ جھوٹے ہوئے۔ وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈالیں گے، کون؟ مشرک، شرک کرنے والے، اِلَى اللَّهِ، جب یوں ہوگا نا کہ یہ اولیاء انبیاء ان سے دستبردار ہو جائیں گے، تو اب ان کے مشرکوں کا، ظالموں کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اللہ کی منتیں سماجتیں کرنا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور وہ ڈالیں گے اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، کیا؟ السلام، آجزی، کہ اب اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ آج سے ہم فرما بردار۔ تو وَضَلَّ، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ افترا کرتے تھے، یعنی اپنے ہر ظلم سے، جھوٹ سے وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے اللہ جو ہوا سو وہ، آج ہمارا اپنے بھی اس کیے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ انبیاء اولیاء دستبردار ہو جائیں گے تو ان کے پاس اس کی سوا اور کوئی آپشن نہ ہوگا کہ یہ خود بھی معافی مانگ لیں، اور یہ اب اللہ کے حضور عاجزی کریں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اپنے پچھلے کیے سب سے وہ دور ہو جائیں گے، جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے ان سے گم ہو جائے گا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، صرف خود ہی نہیں بلکہ وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، زدناہم، ہم بڑھا دیں گے، زدناہم، ہم انہیں بڑھا دیں گے، کس چیز میں؟ عذاباً فوق العذاب، عذاب پر عذاب۔ Wait a while please. یہاں زوم کلاس کا تھوڑا پاس آ گیا، ویٹ کیجیے جی۔ پھر سے دیکھیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، دیکھیں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک تو خود دین سے دور ہونا، دوسرا دینداروں کے راستوں میں روڑے اٹکانا، جیسے مشرک لوگ اہل توحید کے حق میں، بدعتی لوگ اہل سنت کے پیروکاروں کے آگے روڑے اٹکاتے ہیں اور انہیں گالیاں دیتے ہیں اور انہیں غلط کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر انہیں ڈبل عذاب دے گا۔ سورہ محمد کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہاں فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے، کیوں؟ بما کانوا یفسدون، اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، کیونکہ ایسا شخص اپنی گمراہی اور دوسرے کی گمراہی کا بھی ذمہ دار ہے،
اس وجہ سے ڈبل عذاب ہے، عذاباً فوق العذاب۔ تو اس وجہ سے جب تک تحقیق نہ ہو، اپنے پاس دلیل نہ ہو، اس وقت تک آرگومنٹ کرنا بیکار ہے۔ ایک تو خود گمراہ، دوسرا دوسروں کو بھی۔ ابھی کلاس سے پہلے مجھے ایک سسٹر کا ایک وائس میسج ملا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ مبارک ہو ان کے لیے کہ وہ ماشاءاللہ دین کو سیکھ رہی ہیں، یعنی دلائل کے ترازو میں حق کی تلاش کر رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایسی نظریے کی اور ایسے عقیدے کی حامل ہیں کہ انہوں نے بالکل کلیئر کہا، اور میں اس بات سے خوش ہوں ان کی صاف گوئی سے۔ انہوں نے کہا کہ جنہیں آپ بد عقیدہ بد عمل کہتے ہیں میں ان میں سے ہوں، لیکن مجھے تو روحانیت ملتی ہے جب میں یہ شرک کے یا بدعت کے آپ کے بقول کام کرتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اور پھر اگر میں غلط ہوں تو مجھے سکون کیوں ملتا ہے؟ اس کا جواب آپ اس قرآن میں کئی بار پڑھ چکی ہیں۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ شیطان انہیں مزین کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں، چھوٹی سی مثال دوں گی۔ نماز کا جب صبح کا وقت ہوتا ہے کتنی میٹھی اور مزے کی نیند آتی ہے، جبکہ دوسری طرف مؤذن کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ اب کوئی کہے کہ مجھے تو اس وقت سکون آ رہا ہے، یہ سکون اللہ کی طرف سے ہے، کیا وہ حق بجانب ہے؟ تو دنیا میں بظاہر ریلیکسیشن، کمفرٹنس، کولنس، یہ حقیقی قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ شیطان ایون دین کو مشکل کر کے اور دین کے راہ میں روڑے اٹکا کے انسان کو دور کرتا ہے، اور دنیا میں وقتی سکون دے کے اس کو اس کی طرف لگاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں۔ سچ کا یہ معیار ہے نہیں، سچ کے راستے میں، حق کے راستے میں تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ پریشانی ہے اس کا مطلب ہے حق نہیں ہے۔ آزمایا جاتا ہے حتیٰ کہ رسول تک پکار اٹھے، متی نصر اللہ۔ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ حق کا راستہ کیا سکون کا راستہ ہے؟ الجنہ حفت الجنہ بالمکارہ، جنت تو ناپسندیدہ چیزوں میں گھری ہوئی ہے، وحفت النار بالشہوات۔ تو بہت ہی اہم چیز ہے۔ انشاءاللہ جب آپ قرآن کو سمجھتی رہیں گی تو آپ کے یہ تمام جو اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ پھر سے قیامت کا نقشہ، وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں، شہیدن، گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی امتیوں میں سے انہی کا جو فرد تھا، ان کا قوم کا ایک ممبر تھا، ایز اے رسول جب اللہ اٹھائے گا، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بکا، آپ کو، شہیدن، گواہ، علی ہؤلاء، ان سب پر۔ اس آیت میں، ان الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، آپ کی تعظیم، آپ کا مرتبہ ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ ہر امت میں ان کا رسول ان کے لیے گواہ کے طور پر کھڑا ہوگا۔ پھر فرمایا اب یہاں پر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام پر گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، آپ کا مرتبہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے اوپر گواہ ہوں گے۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جس نے آنکھوں سے سب دیکھا ہو، ان کے ساتھ اس وقت موجود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آخر میں آئے اور سب پر گواہ کیسے بنیں گے جبکہ آپ نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا، ان کے حال سے بھی واقف نہیں ہے، خاص طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ جواب دیں گے؟ زوم کلاس وہی الہ کے ذریعے جی
وحی الہی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ نے قرآن میں سب کا احوال بیان کر دیا اس بنا پر۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے حوالے سے، ابھی میں دیکھ رہی ہوں فیس بک پہ کہ کوئی کسی نے لکھا کہ بتوں والی باتوں کو انبیاء اولیاء پر قیاس کرنا یہ قرآن سے انحراف ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں بتوں کا کیا لفظ ہے؟ یہی بات تو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو آپ انبیاء اولیاء کو اس سے نکال رہے ہیں یہ تو آپ انحراف کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن میں جب ایک لفظ عام ہے، اور یاد رکھیں اور یہ بات ثابت ہے قرآن و حدیث سے کہ ایون جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی کوئی پتھر کی پوجا نہیں کرتے تھے، انہوں نے انبیاء اولیاء کے ہی بت بنائے ہوئے تھے۔ تو تمام اس میں شامل، ایون جو کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو لوگوں نے ذہنوں میں نقشے اور تصویریں رکھی ہوئی تھی اس بنا پر انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی اپنی شکلوں کے بت نہیں بنائے ہوئے تھے، یا شیطان کے بت نہیں بنائے ہوئے تھے، یا نافرمانوں کے بت نہیں بنائے ہوئے تھے، بلکہ انبیاء اور اولیاء نیکوکاروں کے ہی بت بنائے ہوئے تھے۔ اور شرک کا آغاز بھی اسی پر ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام، صحیح احادیث، اصل میں یہ لوگ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں اور یہ الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ صحیح اگر آپ دیکھیں جب الفاظ ہی ایسے ہیں کہ ایون ما اور من کے الفاظ آئے ہیں جس میں ذوی العقول، غیر ذوی العقول اور تمام شامل ہیں، تو پھر کب جب یہ خاص ہی نہیں ہے تو آپ صرف اسے بتوں کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے عام الفاظ کو جو خاص کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، نہ کہ وہ کہ جو عام رکھ رہا ہے کہ اس میں بت بھی شامل ہیں، اس میں قبریں بھی شامل ہیں، اس میں مندر بھی شامل ہیں، اس میں مزار بھی شامل ہیں، اس میں اولیاء بھی شامل ہیں، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ یہ عام کا تقاضا تو یہی ہے نا، جب قرآن کے الفاظ عام ہیں تو یہ تفسیر ٹھیک ہے، یا ان کو صرف بتوں کے ساتھ خاص کر کے اور پھر مندروں مزاروں کو، پھر کیا فرق رہا ہندوؤں میں اور ان مسلمانوں میں؟ وہ مندروں کو مانتے ہیں، یہ مزاروں کو مانتے ہیں، وہ مندروں سے مانگتے ہیں، یہ مزاروں سے مقبروں سے مانگتے ہیں، کیا فرق رہا؟ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا۔ اچھا یہ بتائیے، اب یہیں سے دیکھیں اگر وہ بت تھے تو وہ کیسے گواہی دیں گے؟ ظاہر ہے انبیاء ہی گواہی دیں گے نا۔ کس چیز کی؟ جو ان کے ساتھ شرک، یا اولیاء جن کے ساتھ شرک منسوب کیا جاتا رہا، کیا بت بول سکتے ہیں؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ پر الکتاب یعنی قرآن، تبیاناً، تبیان بیان کرنا، پہلے والی چیزوں کو واضح تفصیلاً کھول کر بیان کرنا، تبیاناً یعنی مفصلاً، تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والی کتاب، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی، جو جس شکل میں جیسے جیسے شرک ہوتا رہا قرآن نے سب شکلوں کو کھول کر بیان کر دیا۔ اب بھی اگر بات سمجھ نہ آئے تو پھر عقلوں پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ وَهُدًى، اور یہ ہدایت کا سامان ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت کا، کن کے لیے؟ جو اس ہدایت پر چلتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں پہلے ہدن اور پھر رحمتن، اور پھر رحمت والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ بشرا، اور خوشخبری، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، یعنی جو قرآن کو باعث ہدایت، باعث رحمت، باعث بشارت سمجھتے ہیں انہی کے لیے یہ سب قرآن فائدہ مند ہے۔ اور جو اس کو صرف تبرک اور صرف بیٹی کو رخصت کرنا، صرف پوجا پاٹ کرنا، تو یہ وہ ہدایت سے، رحمت سے محروم رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ثواب مل جائے گا، یہ چیز ادب ضرور ہے لیکن یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے کہ اسی کو مقصد سمجھ لیا جائے۔ خالی چم چاٹ کام نہیں آئے گی جب تک عمل نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر، وہ حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا،
والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت داروں کو دینے کا، وینہا اور منع کرتا ہے، عن الفحشاء ہر بے حیائی سے، الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور ناپسندیدہ سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیت جوامع الکلم میں سے ہے، جامع ترین آیت، اور خطبہ مسنونہ میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ خطبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی اہم پیغام لوگوں کو دینا، اور اسی صورت میں ہر نیکی شامل ہے اور ہر برائی سے منع کر دیا گیا، اور اسلام کی نمائندگی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اگر ایک جملے سے بیان کرنا چاہیں کہ اسلام میں کیا ہے، اسلام کیا؟ اسلام کا انٹروڈکشن، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے مسلمانوں کا مذہب کہ اللہ ہے، اور وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ دنیا کا ہر مذہب یا ہر قوم متعصب ہے، کیونکہ ان کا جو انصاف ہوتا ہے نا، وہ ان کی اپنے لیے ہوتا ہے، اپنے مذہب والوں کے لیے، اپنی قوم والوں کے لیے۔ ہندو ہیں تو ساری فیور ہندوؤں کو دیں گے، لیکن اسلام یہ پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے، جہان کے لیے، کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ نان مسلم کے لیے بھی حقوق و فرائض بتاتا ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اینیملز رائٹس ہیں۔ یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور عدل یعنی برابری، مساوات، اور پھر اس میں بھی احسان، یعنی اچھائی کو بھی اپنے لحاظ سے دی بیسٹ کرنا، انصاف کے ترازو سے بھی بڑھ کر اچھائی کرنا، اور صرف حرام سے ہی نہیں رکنا، فحشاء سے ہی نہیں رکنا، بلکہ ہر ناگوار، ناشائستہ، ناپسندیدہ سے رکنا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور ہر قسم کی سرکشی۔ بغاوت خاص طور پر اس سرکشی کے لیے آتی ہے جو انسان اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے، جیسے فرعون تھا، لَيَطْغَى، بغاوت کی اس نے، سرکشی کی۔ تو آپ دیکھیں کہ عموماً انسان کو فراوانی ہی بہکا دیتی ہے، تو اسی لیے بغض کا علیحدہ سے ذکر آیا، اور پھر اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا کہ یعظکم، یہ کوئی تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ کوئی تمہارے لیے جبر نہیں ہے، پریشر نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت ہے، یعنی اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، خیر خواہی ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہارا فائدہ ہو، لعلکم تذکرون۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہد اللہ، اللہ کا عہد۔ کون سا عہد؟ جو اس نے نیکی کو الہام کیا اور برائی کی پہچان تمہارے دلوں میں ڈالی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی طرح عہد الست، اور اسی طرح کوئی کسی بھی ملک سے ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے ہے، ہر ایک کے دل میں اللہ نے نیکی اور برائی کی پہچان ڈال دی، یہ گویا فطرت کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ تو اللہ نے کیا پورا کیا؟ وعدہ کیا، اسی کی تلقین، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اس میں وہ تمام وعدے بھی شامل ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کا عہد، اذا عاہدتم جب تم عہد کرو، یعنی آپس میں اللہ کا نام لے کر، وَلَا تَنْقُضُوا اور نہ توڑو، نقض کہتے ہیں توڑنا، اس کی جمع کیا آتی ہے نقض کی؟ آپ پڑھ چکی ہیں۔
ناقص اور لفظ ہے، ناقص نہیں ہے. ناقص کہتے ہیں وہ اسم فاعل کے وزن پہ توڑنے والا، جمع نہیں ہے. نواقض بولا جاتا نا، نواقض اسلام، ناقص کی جمع، ٹھیک ہے، نواقض. لا تنقضوا، نہ توڑو، الایمان، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان. ایمان کس کی جمع ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کس کی جمع ہے؟ قسمیں. ایمان، ٹھیک ہے، ترجمہ قسمیں. تو واحد کیا ہوگا؟ امن. امن تو لفظ ہی اور ہو جاتا ہے، امن تو پیس کو کہتے ہیں، اور قسم اور چیز ہے. ایمان یمین کی جمع ہے. یمین کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. یہ چیز پوچھنا چاہ رہی تھی. پھر یہ لفظ قسم پر کیوں بولا جانے لگا؟ یمین تو دائیں کو کہتے ہیں نا، شمال اس کا دوسرا لفظ ہے، اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، شمال بائیں کو، یمین دائیں کو. تو یہ قسم پر کیوں بولا جاتا ہے؟ قسم کو یمین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دائیں ہاتھ سے ہم کسی سے جب حلف لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یا ویل ڈن، ماشاء اللہ، زبردست، بالکل. کیونکہ قسموں کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے قسم پر ہی یمین کا لفظ بولا جانے لگا. ٹھیک ہے، ایمان قسمیں. وَلَا تَنْقُضُوا، اور نہ توڑو، الایمان قسموں کو، بعد توکیدها، توکید تاکید سے، اس کو تاکید کے بعد یعنی پکا کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد. جب ایک بار قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم، تاکیدن بات ہو گئی، تو پھر اس کو نہ توڑو. یہ جیسے آپ پہلے اس کے ساتھ ملتا جلتا پڑھ چکی ہیں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. ٹھیک ہے، یہاں فرمایا لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، وقد، اور تحقیق، جعلتم اللہ، تم نے بنایا اللہ کو، علیکم، اپنے اوپر، کفیلا، ضامن. جب تم نے اللہ کا نام لے لیا، اللہ کو ضامن بنا لیا، تو پھر قسموں کو نہ توڑو. ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو. قسموں کی بات ہو رہی ہے تو قسموں کے حوالے سے آپ سورہ مائدہ میں پہلے تفصیلاً پڑھ چکی ہیں. کیا ایون آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے کوئی قسم اٹھا لی، بعد میں پتہ چلا یہ ہے ہی جھوٹ، تو کیا اس قسم کو بھی پورا کریں کیونکہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی؟ ایسی قسم یہ باطل قسم کہلاتی ہے. جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک چیز ہے ہی ناجائز، حرام، رشوت، ٹھیک ہے، اور آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا اس کو توڑ دیں، کیونکہ اللہ کے نام کی اسی میں عظمت ہے، اس کا کوئی کفارہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے وہ قسم جو جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کا الگ حکم ہے. ایک ہوتی ہے ناجائز، ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی حرام ہے، اس کو توڑیں اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایک قسم ہوتی ہے لغو، یعنی بات بے بات پہ تکیہ کلام قسمیں اٹھانا. اللہ نے اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا، یہ اس کا کرم ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ہاں اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ ایون لغویات سے بھی اعراض کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، مومنوں کی عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بات بے بات لے بے دہانی میں. ہاں البتہ اس سے بچنا ضرور چاہیے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری بات، جو باطل چیز کی قسم ہے وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو قسم اٹھا لی ہے، میں فلاں سے بات نہیں کروں گی، میں نے تو قسم اٹھا لی ہے، غلط، کراس. ٹھیک ہے، کوئی کہ میں نے قسم اٹھائی تھی، میں نے اس کے گھر نہیں جانا، کراس.
اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، آپ جائیں، اسی میں ثواب ہے۔ اب ہے کہ جائز چیز کی آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں نہیں کروں گی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کفارہ آپ سورہ مائدہ میں پڑھ چکی ہیں، ذرا بتائیے، بھول تو نہیں گیا آپ کو؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک وقت میں آپ کو ایک چیز اچھی لگ رہی تھی، فائدہ لگ رہا تھا، آپ نے قسم اٹھا لی، اب آپ کو فائدہ جو ہے نا کسی اور چیز میں نظر آ رہا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ ساتھ بندوں کو کھانا، جی غلام آزاد کرانا ہے، اگر غلام آزاد نہیں کرا سکتے ہوں تو روزے رکھنے تھے۔ مکمل جواب نہیں آ رہا، کوئی مکمل جواب دے۔ اور ایسا کیجئے، تلاش کر لیجئے، اوپن کیجئے سورہ مائدہ آیت 89 اوپن کیجئے۔ 3 دن کے روزے رکھنے، یہ تو بالکل آخری آپشن ہے، ہم سب کو یہی معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ کوئی جو پریفریبل چیزیں ہیں وہ نہ کر سکے۔ اصل میں جو ہے سورہ مائدہ کی آیت 89 دیکھیں، فَكَفَّارَتُهُ، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی ایوریج وہ جو کھانا تم خود کھاتے ہو اس طرح کا کھانا 10 غریبوں کو کھلانا، اور پھر یا 10 لوگوں کو کھانے کے بجائے کپڑے کر لیں، 10 مسکینوں کو 10 جوڑے دینا، کپڑے پہنانا، یا تحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا۔ اب چونکہ یہ غلامی والا سین ہے نہیں، تو اب ہمارے پاس آپشن کیا رہے؟ سب سے پہلے جو اہل ثروت ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 10 غریبوں کو یا کھانا کھلائیں یا 10 لوگوں کو جوڑے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ اگر جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، پھر اس کے لیے روزے ہیں، کیونکہ آگے الفاظ ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو یہ نہ پائے، جو نہ کر سکے، جو مالی طور پر مضبوط نہیں ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا، پھر وہ کیا ہے کہ ثلاثۃ ایام، وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ شروع میں ہی کوئی کہہ دے کہ جی قسم پوری نہیں کر سکتی جو چلو 3 روزے۔ 3 روزے تو اس کے لیے جو مالی طور پر 10 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اور یہ 10 کی تعداد یہ کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ اس کو یہ مال جب دے گا نا، اس کو پتہ چلے گا نیکسٹ ٹائم کے لیے کہ قسموں کو سوچ سمجھ کے کیا جائے، اور پھر اس طرح یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک چیز چھوڑ کے دوسری طرف جا رہا ہے، تو یہ کم از کم اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے؟ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔ آپ ایسا کیا کریں کہ جو ہمارا اگلا سبق ہوتا ہے نا اس کو ذرا کھول کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کو میں کہتی ہوتی ہوں کہ جیسے پہلے نا اپنے ذہن کی زمین میں ہل چلا لیا کریں، تاکہ جب سبق پڑھایا جائے، بیج بویا جائے تو فصل شاندار نکلے، ٹھیک ہے نا؟ اگر زمین ہی سخت ہوگی، ویران ہوگی، تو پھر اس کو تو ٹائم لگے گا نا سمجھنے سیکھنے میں، پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ بیج کی خرابی نہیں ہوتی، وہ زمین کی خرابی ہوتی ہے۔ تو ذہن کی زمین کو پہلے ہموار کر لیا کریں۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ نیکسٹ لیسن کو مطالعہ کر لیا کریں، اسٹڈی کر لیا کریں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کا کیا مطلب، تاکہ سوالات ذہن میں جنم لے سکیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو جوابات سمجھ آئیں گے، کیونکہ سوال کا سمجھنا یہ آدھا علم ہے۔ سوال سمجھ آ جائے بات کیا ہے، پھر جواب یاد رہتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی کہیں سے کوئی اگر اللہ کے نام کو استعمال کر رہا ہے اور ڈنڈی مار رہا ہے تو وہ جان لے کہ ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ کلتی، اس عورت کی طرح، ناقضت، اس نے توڑا۔ ابھی آپ نے یہ لفظ پیچھے پڑھا؟ ذرا بتائیں کون سا لفظ پڑھا؟ یہی
ولا تنقضوا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر جمع مذکر کا صیغہ ہے، جہاں یہاں پر واحد مؤنث کا صیغہ ہے. ولا تکونوا کاللتی نقضت، اور تم نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح نقضت جس نے توڑا غزلہا اپنا سوت. یہ کاٹن سے جیسے کوئی چیز بنانا، دھاگوں سے، کپڑے سے پہلے کا جو پروسیس ہوتا ہے نا، کپڑا بننے سے پہلے، کپاس سے، روئی سے جب اس کو اکٹھا کرنا، سیدھا کرنا، لمبا کرنا، وہ پہلے یہ لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا تھا، سوت کاٹنا. اب تو چونکہ یہ ساری چیزیں فیکٹریز میں ہوتی ہیں اسی لیے ٹرمز بھی اور یوز کی جاتی ہیں، لیکن پہلے سوت کاٹنا یہ لفظ آپ بہرحال جانتی ہیں. غزلہا اپنا سوت، من بعد قوہ قوت کے بعد، مضبوطی کے بعد، یعنی ایک بکھری ہوئی کپاس کو محنت کر کے اس کو اگلے مراحل کے لیے تیار کرنا، مضبوط کرنا. اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے. تو فرمایا اس عورت کی طرح نہ کرو کہ جو محنت کے بعد اپنی محنت پر بھی پانی پھیر دیتی ہے. یہ بات یہاں کیوں آ گئی؟ پیچھے تو شرک کے رد کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے. یعنی ایک شخص محنت کر رہا ہے، وہ مال جمع کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، منتیں، مرادیں، یہ سب، لیکن وہ جب اسے غیروں سے، اللہ کے علاوہ سے منسوب کر دیتا ہے تو گویا اس نے اپنی محنت پر پانی پھیر دیا، اللہ کے ہاں وہ ضائع ہو گیا. اسی طرح اپنی قسمیں اٹھانا، محنت، مشقت، اور پھر اس کو توڑ دینا یا اس کو اپنے مفاد کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرنا، یہ بھی اپنے کیے پر پانی بہانا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اچھا یاد رہے کہ یہ جو ایک مثال دی جا رہی ہے اس میں چونکہ تخصیص نہیں ہے، تعیین نہیں ہے، تو یہ الفاظ عام بھی ہیں، یعنی ایسے فرضی مثال. اور بعض مفسرین کے ہاں اس وقت ایک عورت تھی پاگل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک عورت واقعی ایسی تھی جو پاگل تھی، اور پہلے وہ محنت سے اپنا سوت کاٹتی، اس کو بناتی، سیدھا کرتی، مضبوط کرتی، بعد میں خود ہی اس کو کاٹ دیتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. تو اس طرح پھر مثال دی گئی. لیکن بہرحال چونکہ یہاں تخصیص اور تعیین نہیں ہے تو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے سوت کو کاٹنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد خود ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، داخلاً، دخل کا بہانہ، یعنی کسی چیز میں انٹر ہونے کا ذریعہ، مفاد حاصل کرنے کا ذریعہ، بینکم، اپنے درمیان یعنی آپس میں، ان تکون امتن، کہ ہو جائے ایک گروہ، یا اربا، زیادہ منافع والا، اربا ربا سے ناجائز فائدہ لینا، یا اربا زیادہ بڑا ہوا، من امہ، دوسرے گروہ سے، یعنی ایک قوم دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے، خود آگے بڑھنے کے لیے، مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے قسموں کو توڑ دیتی ہے، اللہ کے نام کو استعمال کرتی ہے، یا عقیدے اور عمل میں ہیرا پھیری کرتی ہے. تو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ ایسا کر کے جو اپنے سوت کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. انما یبلوکم، اس کے سوا نہیں کہ تمہیں آزماتا ہے، اللہ بھی، اس سے، یعنی ایسی ساری چیزوں کے ساتھ اللہ آزماتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. والا یبینن، اور وہ ضرور بیان کرے گا، وہ ضرور ظاہر کرے گا، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے، خود آگے بڑھنے کے لیے دین کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں، آخرت میں یہ سب چیزیں اوپن ہو جائیں گی.
کہ کون فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے، کون علم کی دھاک بٹھانے کے لیے، لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے اللہ کے نام کو، دین کو استعمال کرتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یہ پیچھے فرمایا، اور پھر وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تو البتہ بنا دیتا تمہیں، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت، یعنی اللہ چاہتا تو سب کو ایک عقیدے پر، صحیح بات پر متحد کر دیتا۔ ولیکن، اور لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ جبراً سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا جائے، بلکہ اللہ نے حق بات دکھا کے، حق راہ دکھا کے، رسولوں کو بھیج کے، ولیوں کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بتایا، سمجھایا، اور ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا بلکہ کھلا چھوڑ دیا۔ ولیکن، اور لیکن، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اور اللہ کسے کرتا ہے؟ جو نیکی کو پر چلنا نہیں چاہتا، اپنانا نہیں چاہتا، جس کے دل میں پہلے ہی فتور ہوتا ہے، جو مفاد کا بندہ ہوتا ہے، جو خواہش پرست ہوتا ہے، جس کا مقصد ہی دین سے دور ہونا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں حق کی تلاش ہوتی ہے نا، وہ اشکالات، اعتراضات سے بھی نکلتے ہوئے، بچتے ہوئے ہدایت تک پہنچ جاتا ہے۔ وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، مَن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا، عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے کیے کا جواب دے ہے، تو اسی لیے اپنے حوالے سے خبردار ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کو چپ کرا سکتے ہیں مگر اللہ کے سامنے بول بھی نہیں سکیں گے۔ اس تقریر کی تمہید ہی اسی بات سے تھی کہ ھذا یوم لا ینطقون، یا ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یا ولا هم یستعتبون۔ تو آخر کیا نکالا؟ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ضرور پوچھا جائے گا کہ کیسے تم یہ سب کرتے تھے، جبکہ سب اللہ نے بیان کر دیا تھا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم نہ بناؤ، أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کو۔ یہ بار بار کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ کیونکہ دین میں انسان قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں ہی سچا ہوں، اللہ کی قسم وہ جھوٹ ہے۔ فرقہ واریت میں لوگوں کو درمیان دین میں بھی تفریق پیدا کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ آج دیکھیں تو ہر کوئی اپنے آپ کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے، تو اسی لیے عام عوام بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں۔ اللہ نے بتا دی، یہ قرآن، یہ ہدایت ہے، یہ ترازو ہے، یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے۔ کم از کم انسان کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے نا کہ وہ دلیل کو پہچان سکے، وہ بات کو، ترازو کو دیکھ سکے کہ پلڑا دلیل کا کس طرف جا رہا ہے، کون اپنی بات کرتا ہے، کون متعصب ہو رہا ہے، کون باعث ہو رہا ہے، اور کون حق بات کہہ رہا ہے۔ اتنی تو پہچان ہونی چاہیے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم نہ بناؤ اپنی قسموں کو، دَخَلًا بَيْنَكُمْ، آپس میں دخل کا بہانہ، یعنی کسی بات میں ٹانگ اڑانے کا بہانہ۔ فَتَزِلَّ، کہ پھسلے، قَدَمٌ، کوئی قدم، بعد ثبوتها، اس کے ثابت ہو جانے، یعنی اس کے پکے ہو جانے، اس کے جم جانے کے بعد۔ یعنی ایک شخص قرآن کی طرف جا رہا ہے، ایک شخص حدیث کی طرف جا رہا ہے، تم اس کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دو، کوئی ایسی بات کہہ دو کہ وہ بیچارہ دین سے دور ہو جائے۔ اب ایک شخص مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی دین کی طرف آنا چاہتا ہے، تم اسے فرقہ واریت پہ لگا دو، تم اسے قبروں، مزاروں، ولیوں کے نام پر دین سے دور کر دو۔ تو اللہ نے اس بات کو بڑا ہی جرم قرار دیا کہ ایک شخص فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کوئی اپنا قدم جم جانے کے بعد اس کا پھسل جائے۔ وَتَذُوقُ السُّوءَ، اور تم چکھو برائی کا۔ کیا مطلب برائی کا؟ مزہ، وبال۔
बिमा सददतुम, इसलिए कि तुमने रोका, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से, वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए बड़ा अज़ाब यानी आखिरत का भी अज़ाब है। अल्लाह ने एक शख्स के भी दीन से दूर करने को दुनिया आखिरत की तबाही की वजह करार दिया, क्योंकि ये जैसे एक शख्स को दीन की तरफ लाना ये नेकी का समान है, ऐसे ही एक शख्स को दीन से दूर करना आपकी किसी बात से और आपके किसी काम से, क्योंकि हम मुसलमान इस्लाम के नुमाइंदे हैं और हमारे फेल से, हमारे कौल से अगर कोई दीन से दूर होता है कि ये मुसलमान है, ये कुरान हदीस का नाम लेने वाले हैं, ये कुरान सुन्नत की बात करने वाले हैं, इनके घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, खुद तो ये मिलावट कर रहे हैं, खुद तो ये हरामकारी कर रहे हैं, तो ये चीज दुनिया आखिरत की तबाही की वजह है। वतज़ूक़ुस्सूअ बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह वलकुम अज़ाबुन अज़ीम वला तश्तरू, और तुम ना लो, ना खरीदो या ना बेचो, इस तरह यश्तरी में खरीदना बेचना दोनों होता है। यहाँ ईमान को बेचना और उसके बदले में मफाद को खरीदना, इसकी बात हो रही है। वला तश्तरू बिअहदिल्लाह, और अल्लाह के अहद के बदले कम कीमत मत लो, समनन कलीला, इन्नमा इंदल्लाह, बेशक जो अल्लाह के यहाँ है, हुआ वही, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो। यानी मफाद के बदले में दुनिया की खातिर दीन को मत बदलो, क्योंकि इसका जो बदला अल्लाह के यहाँ है वो सारे मफादात और सहूलियात उस सब के मुकाबले में नीच है, नीच है। कि बेशक बहुत बड़ा ओहदा मिल रहा हो, किसी फिरके का आपको इमाम बनाया जा रहा हो, क़यादत मिल रही हो, आपको कुर्सी मिल रही हो, जो कुछ भी मिल रहा हो वो अल्लाह के वहाँ जो कुछ है इनामात, उनके मुकाबले में क्या है, थोड़ा। इसीलिए फरमाया वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैर, अल्लाह के यहाँ जो कुछ है ना वही बेहतर है। जैसे शुएब अलैहिस्सलाम ने सूरह हूद की आयत 86 में है, अपनी कौम से कहा कि तुम ये दुनिया की खातिर दीन को छोड़ रहे हो, जबकि अल्लाह के पास इस दीन का जो बदला है वो बेहतर है। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह का बाकी बचा हुआ तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। जो अल्लाह के पास है क्या क्या है, जन्नत, अपनी रजा, दीदार, अंबिया का साथ, इनामात, तो वो तमाम चीजें इसमें शामिल है। मा इंदकुम, बाकी जो तुम्हारे पास है दुनियादारी का, यनफद, ये खत्म हो जाएगा। आपको इस लफ्ज की कोई मिसाल याद आ रही है, यनफद? कोई कुरान की आयत या कोई मसनून दुआ? यनफद का लफ्ज व्हाट्सएप क्लास में आज मैंने आपसे एक दुआ शेयर की है, जरा ओपन कीजिए। एक लंबी दुआ है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए अल्फाज हैं, वअस्अलुका नईमन ला यनफद, मैं तुझसे ऐसी नेमतों का सवाल करता हूँ जो खत्म ना हो, ला यनफद, वअस्अलुका कुर्रत ऐनिन ला तनक़ति, और आंखों की ऐसी ठंडक जो कभी खत्म ना हो। तो ये यनफद वही है। इसी तरह सूरतुल कहफ की सेकंड लास्ट जो आयत है 109, उसमें भी ये नफ्द का लफ्ज है, लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। ठीक है, मा इंदकुम यनफद, जो तुम्हारे पास है जितना भी है ना वो क्या है, सब फना, खत्म हो जाता है। वमा इंदल्लाह, और जो अल्लाह के पास है, खा बज़ाहिर मुश्किलात हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, बीमारी हो,
تو جو اللہ کے پاس اس کا بدلہ ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا. اور یاد رکھیں صبر تکلیفوں پر ہی ہوتا ہے، خوشی اور سہولت پر نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ جب میں دین کے راستے میں آئی، قرآن حدیث کے تب تو میرا دل بڑا بے چین تھا، اور جب میں پیروں فقیروں کے پاس گئی بڑا سکون مل گیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو شیطان کا چیزوں کو مزین کرنا ہے. اللہ نے تو صبر کرنے والوں کو جزا کی بات کی ہے. صبر کرنے والے مطلب تکلیفیں سہنے والے. یہ گارنٹی دی ہی نہیں ہے کہ بڑا سکون ہوگا. وہ سکون جو ہے وہ آخرت کا ہوگا. وہ سکون جو ہے وہ اللہ وہ بہت بعد ہے. تکلیفیں سہنے کے بعد جو صبر ہے وہ اس کا سکون ہے، وہ اس کا مزہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی. وَلَنَجْزِيَنَّ. میں کچھ بات جی بتائیے. اچھا آخر میں ہم سبق مکمل کر لیں پھر آپ کی طرف میں آتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی جو پوائنٹس ہیں بے شک آپ نوٹ کرتی جائیں. ان دی اینڈ آپ کا ٹائم ہوگا، پھر میں خاموشی سے سنوں گی. وَلَنَجْزِيَنَّ. اور ہم ضرور دیں گے الَّذِينَ صَبَرُوا. ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ اس سے بہتر، ما كانوا يعملون جو وہ کرتے تھے. یعنی دنیا میں جو کچھ کیا اس کا بہتر بدلہ کہاں ملنا ہے اسی کی طرف کوشش کرنی چاہیے. من عامل صالحا. من جو جس نے عاملہ عمل کیا، صالحا کوئی صالح عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ہر اچھا کام نیک کام ہوتا ہے؟ یا نیکی کا معیار کیا ہے؟ آپ نیکی کو بیان کیجئے. نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی وہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ. بالکل، بے شک آپ کی نیت اچھی ہو، وہ کام یوں ہی نہیں کہ وہ نیکی ہو جائے، بلکہ سنت پر ہونا بھی ضروری ہے، سنت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. تب جا کے نیکی کے لیے 2 لازمی انگریڈینٹ ہیں، تب کوئی اچھا کام نیکی کے معیار پر پورا اترے گا. ایک یہ کہ خالصتاً لوجہ اللہ، اور دوسرا یہ کہ علی سنت رسول اللہ. یہ ہے نیکی. من عامل صالحا من ذکر او انثی. جس نے نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت. یہ اسلام کی ایکویلٹی ہے کہ جس نے محنت کی نا، نیکی کا کام کیا، پھر جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. پھر مرد ہونے کی بنا پر کوئی اس کو ایکسٹرا نمبر نہیں ہے، یا پھر لیڈیز ہونے کی بنا پر لیڈیز فرسٹ نہیں ہے. یہ ہے اسلام کی ایکویلٹی. من عامل منکم من ذکر او انثی، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ. تو ہم اسے ضرور زندگی دیں گے. کیسی؟ حیاتاً طیبہ. یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. پاکیزہ زندگی. اور اپنے تمام تر اسپیکٹس کے لحاظ سے یہ چیز آخرت میں ہے. دنیا میں جب جیسے جتنی اللہ چاہے مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا بہرحال امتحان ہے. دنیا ٹوٹل اللہ پرفیکٹ نہیں کر دیتا، بلکہ انبیاء اولیاء کو آزماتا ہے. مسائل اور مصائب یہ حسب ایمان آتے ہیں. جس کا جتنا ایمان اس کی آزمائش اتنی زیادہ. کیوں؟ کیونکہ آزمائش زیادہ تو امتحان بڑا تو ڈگری بڑی، اجر بڑا. نرسری کا امتحان دیں گے تو زیادہ سے زیادہ پریپ میں ہی جائیں گے نا. یا 1 کلاس میں آپ کو سکپ کرا کے بٹھا دیں، آپ کو پی ایچ ڈی کی تو ڈگری نہیں ملے گی. جتنا بڑا امتحان دیں گے اتنی بڑی ڈگری اور اتنا بڑا انعام ملے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ. اور ہم انہیں ضرور جزا دیں گے. اجرہم ان کا اجر، ان کی محنت کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ اچھے کام کرتے تھے، اس سے بہتر جو وہ کرتے تھے. یعنی صرف برابری نہیں ہوگی بلکہ بونس بھی ہوگا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
بس جب تم قرآن پڑھو فاستعذ تو پناہ لو باللہ اللہ کی، کس سے؟ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے کیا شیطان کا کام؟ اصل میں جہاں خزانہ ہوتا ہے نا، چور وہی حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں، نماز پڑھتے ہوئے کتنے خیالات آنے لگ جاتے ہیں، تو وہاں بھی کیا حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان کو بھگائیں۔ اور اسی طرح اچھا یہ بہت اہم بات ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایزا آجا قرآن میں کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بس کیا حکم ہے؟ تعوذ پڑھنے کا، کہ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اسی لیے اس کے مختلف الفاظ ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اور بھی مختلف۔ تو کسی بھی الفاظ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہوں، یا ایون اردو میں بھی اللہ کی پناہ، یعنی اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، تو یہ بات جو ہے صحیح ہے۔ ایسا آیا قرآن میں کہیں نہیں ہے، جنرل تعوذ کا حکم ہے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے اس لیے کیونکہ جب انسان قرات شروع کرتا ہے تو ایون تعویلات سے، تشریحات سے، خواہشات سے، شیطان کے وسواس سے گمراہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، تو اسی لیے شروع میں تعوذ پڑھ لینا یہ شیطان کے شر سے بچنے کی اللہ کی پناہ لے لینا ہے۔ انہو بے شک وہ، کون؟ شیطان، لہو سلطان اس کے لیے کوئی زور نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی پناہ لے لی، وعلی ربہم اور وہ ایمان والے اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اچھا، انہو لیس لہ سلطان، اس مضمون کی آپ سورۃ الحجر میں بھی پڑھ چکی ہیں، جیسے اللہ نے وعدہ کیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ اسی طرح سورہ اعراف میں پڑھ چکی ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ کی ضرورت نہیں، آپ پہلے پڑھ چکی ہیں۔ انما سلطان، اس کے سوا نہیں کہ اس کا زور، شیطان کا بس، شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ علی الذین یتولون، ان لوگوں پر جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ دوستی کیسے رکھی جاتی ہے شیطان سے؟ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کی جاتی، کیسے کی جاتی ہے؟ وہ جو دل میں باتیں ڈالتا ہے، وہ اس کے پیچھے ان کو مان لینا، اس کے پیچھے چل پڑنا، شیطانی کام کرنا، خواہش کی پیروی کرنا، گناہوں کے پیچھے جانا۔ انما سلطانہ، اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ والذین ہم بہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس ہا ضمیر کے مرجع دو بتائے جاتے ہیں، ایک شیطان اور ایک اللہ۔ ایک اس لیے کہ پیچھے اللہ کی دوستی کی بھی بات ہوئی ہے اور شیطان کی دوستی کی بھی بات ہوئی ہے۔ جہاں تک اللہ کی دوستی کی بات ہے تو ترجمہ کیسے ہوگا کہ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، بھی اس اللہ کے ساتھ، مشرکون شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرکوں پر شیطان کا زور چلتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں تو شیطان ان کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے بربادی کے راستے پہ۔ اور اسی طرح بھی ہا ضمیر شیطان کی طرف بھی جاتی ہے۔ پھر اس صورت میں یہ جو ہوگی نا بھی میں ہا ضمیر، یہ سببیہ ہوگی، یعنی جو اس شیطان کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، جو اس کی وجہ سے شریک والے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، تو دونوں معنی ایک جیسے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا شیطان کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بات ایک ہی ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے کام کرنا، نیکیوں کے راستے کو، استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی اب آپ پوچھئے جو آپ کہنا چاہ رہی تھی۔